मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये इस बात की अलामत है कि जितने भी मज़ाहिब दुनिया में आए हैं उनमें वाहिद मजहब है इस्लाम जो जिंदा है, भरपूर तरीके से जिंदा है। क्या खास चीज है इस्लाम में कि 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते, ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम देके चले गए कि 1400 साल के बाद भी वो भरपूर तरीके से दुनिया में जिंदा है और उसमें चेंजिंग नहीं हुई है। मुसलमान जितने तरीकों से नमाज पढ़ रहे हैं ना, रफुल दैन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई जोर से आमीन, कोई आहिस्ता आमीन, ये सारे तरीके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा से, ताबीईन से। ये सारे तरीके आप अगर 1400 साल पहले चले जाएं तो भी मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। नमाज जैसे जैसे जिन जिन तरीकों से पढ़ी जा रही थी वो तमाम तरीके अल्लाह ने इस उम्मत में जिंदा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फजर से पहले 2 सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फिर उसके बाद 2 रकत फर्ज। 1400 साल गुजर गए, आज भी फजर की नमाज में 2 फर्ज से पहले 2 सुन्नतें और उसके बाद आपको जुल्ला कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद कितने फिरके बन गए, टांगे छोड़ी, टांगे पतली, जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, वो ऐसा वो वैसा। ओ भाई, फजर की नमाज जैसे पहले थी वैसे ही अब है, वहां चेंजिंग हुई। नमाजें पहले भी 5 थी इस्लाम में, आज भी कितनी है? ऑस्ट्रेलिया में आके चेंज तो नहीं हो गई? तो किसी ने फतवा दिया हो कि जी 8 नमाजें हैं या 4 नमाजें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम, किस इस्लाम को फॉलो करें? इतने सारे फिरके। इस चक्कर में हमारा जो लिबरल तबका है, जो नई जनरेशन है, वो शराब कबाब की तरफ जा रही है। यार उस मौलवी को सुनो, वो ये कह रहा है, उस स्कॉलर को सुनो, वो ये कह रहा है, उस स्कॉलर को सुनो, वो ये कह रहा है। इससे इस्लाम ही मशकूक नजर आने लगा है। और इस्लाम पता ही नहीं सही है क्या, गलत है। मैं बता रहा हूं भाई, जितना इस्लाम हमें फॉलो करना है ना, जितना आखिरत में बख्शिश के लिए जरूरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्या है? देखो बोल ही नहीं रहे, महफूज है, मौजूद है, महफूज है। तो 5 नमाजें थी, आज भी 5 नमाजें हैं। जोहर की फर्ज कितनी होती है? 4 रकत। पहले भी 4 थी, आज भी क्या है? 4। नमाज शुरू करने में भी अल्लाहु अकबर कह के शुरू करनी है, खत्म कैसे करनी है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय करके नमाज। किसी कहीं देखा आपने कि भी चूंकि 1400 साल पहले अस्सलाम वालेकुम कहा जाता था, अब हेलो गाय, हाउ आर यू, इस तरह से कोई है? वही तरीका है। वुजू क्या है? वैसे ही है। 1400 साल पहले भी नमाज से पहले हुक्म था वुजू करने का, आज भी नमाज से पहले हुक्म क्या है? वुजू किया जाए। मुसलमान पहले भी करते थे वुजू, आज भी वुजू करते हैं। 1400 साल में नमाज के तरीके में तहरीफ नहीं हुई। नमाज से पहले क्या शर्तें हैं, उनमें तहरीफ नहीं हुई। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। आज भी 1400 साल पहले भी इमाम के पीछे कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, इनफिरादी कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, जमात के औकात क्या है। ओ भाई, दुनिया में कोई मजहब 50-60 साल इतना कंटिन्यू नहीं चलता जितना इस्लाम 1400 साल चला है। कोई तो पावर है इसमें, कोई तो वजह है जो चेंजिंग नहीं हो रही। ये इंसान के बनाए हुए मजहब में ये नहीं, ये ताकत नहीं है। इंसान के लॉ, आप ऑस्ट्रेलिया का कानून 10 साल पहले का देख लो, 20 साल पहले का देख लो, 100 साल पहले का देख लो, हर दफा चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अभी मैं आ रहा था गाड़ी में यहाँ बयान के लिए, एक ओवर स्पीड गाड़ी निकली, पता नहीं पी के चला रहा था, क्या कर रहा था, वो इतनी स्पीड में गया, जूम करता हुआ। थोड़ी देर में हमने देखा उसके पीछे पुलिस। अच्छा, पुलिस ने जाके रोक लिया उसको। पाकिस्तानी इतनी इंतहाई तमीज से यहाँ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इतने शरीफ खुरफा किस्म के पाकिस्तानी यहाँ पे देखे हैं।
میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیا سچی مچی کا پاکستانی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کپڑے چینج کر لیے اس نے. تو پاکستانی جو ہمارے جو ڈرائیور ہیں سلیم الحق بھائی جن کی انویٹیشن پہ میں یہاں آیا ہوں, انہوں نے گاڑی 40 پہ کر دی, 40 پہ کر دی. میں نے کہا یہ تکلف. انہوں نے کہا بھائی یہاں لا یہ ہے کہ جب ایمبولینس یا پولیس کی کوئی بھی گاڑی وہ اشارے کر رہی ہو نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب آپ اس کے قریب 40 سے اوپر اسپیڈ میں نہیں گزر سکتے. میں نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ پولیس کی موبائل کہیں کھڑی ہے تو آپ 40 سے زیادہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا کہ پہلے لوگ اپنی اسپیڈ سے گزر جایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم 1-8 سال پہلے کوئی پولیس والا اپنی گاڑی سے مجرم کو پکڑنے کے لیے اترا, پیچھے سے ٹرک اسپیڈ سے آ رہا تھا اور اس نے پولیس والے کو مار دیا جان سے. تو لا بنا کہ بھائی اب کہیں بھی ایمبولینس ہے, کہیں بھی پولیس کی موبائل ہے تو آپ 40 سے زیادہ اسپیڈ سے نہیں گزر سکتے. چینج ہوا نا قانون اور صحیح ہوا. تو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین اسٹیبل نہیں ہوتے. سوسائٹی کے حساب سے, زمانے کے حساب سے وہ ڈیلی بیسس پہ یا سالانہ بیسس پہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یار یہ کیسا قانون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 سال پہلے ایک ایسے اسکالر جن کو میں وہ حقیقت میں اسکالر نہیں تھے. اسکالر تو وہ ہوتا ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو, پھر باقاعدہ اس نے تھیسس لکھے ہوئے ہوں, پھر ڈاکٹر بنا ہو کسی خاص ٹاپک میں, پھر اس کو اسی ٹاپک پہ بولنے کی اجازت ہوتی ہے, ہر ٹاپک پہ اس کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, آپ کے دائیں ہاتھ نے ایک لفظ نہیں کبھی لکھا. الف با اور تا کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اور قانون کیا لے کر آئے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک. تو بھائی اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو آسٹریلیا نے اتنے اسٹیبل ہو کے, اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم جو لا پیش کر رہے ہیں یہ صرف آسٹریلیا کے لیے نہیں, ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اتنا بڑا دعویٰ کوئی دنیا میں مذہبی اسکالر نہیں کر سکتا. نہ مذہبی اسکالر نہ کوئی اور اسکالر کر سکتا ہے. کرے گا تو فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں اس کو جمع کرا دیا جائے کہ یار یہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کر کے گئے. 1400 سال پہلے ایک ایسا شخص جس کی ولادت سے پہلے, ایک ایسی شخصیت جس کی ولادت سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ باپ نے ایسی تربیت کی ہے. ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں 6 سال کی عمر میں. جو آپ کو پالتے ہیں آپ کے دادا اور آپ کے چچا, وہ آپ کے ویژن اور نظریے سے متفق نہیں ہے. ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے دادا نے ایسی تربیت کی ہو, کہیں سے ٹریننگ لی ہو, اور دادا اور چچا آپ کو یہ سب کچھ, جملہ تو مکمل کر کے سب کچھ سکھا رہے ہو. یہ قوم کہیں سکھا رہی ہو. بھائی آپ جو دعوت لے کر آئے, جو سسٹم لے کر آئے, اس کی سب سے بڑی مخالفت تو وہ قوم ہی تو تھی. بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ اپنی قوم کے خلاف. اپنے کزن, اپنے رشتہ دار, اپنے ہی لوگ. اس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ کو یہ سب کچھ سکھانے والے آپ کے لوگ نہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں بھائی ایسا لا, ایسا قانون؟ اگر ہم کہتے ہیں آپ کو یہود و نصارہ نے سکھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ یہود و نصارہ کے دین کی, کہ جو اس وقت کے نظریات تھے ان میں بہت سے نظریات کی نفی کر رہا ہے. اور آپ کی دشمنی اس وقت یہود و نصارہ سے بھی تھی. تنہا ایک شخصیت اٹھتی ہے جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا جانتی ہے, اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں قل یا ایھا الناس, اے نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دو
ارسلت الی کافۃ للناس، حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف. اور میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس نظام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس نظام جس کو اسلام کہا جاتا ہے، کوئی اگر اس اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو کرے گا وہ قطعاً کسی بھی قیمت پہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ دعویٰ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ دعویٰ یا تو معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا شخص کر سکتا ہے جو بہت بڑا کذاب ہو، بہت ہی بڑا کذاب ہو، یا یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو واقعی میسنجر آف گاڈ، جس کو اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہو کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے. میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے نا، نیو جنریشن جو ان ملکوں میں آتی ہے، یہاں کی ترقی دیکھتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. ان کے آپ پر خصوصی احسانات ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا، ان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. انہوں نے آپ کو صاف ہوا دی، صاف پانی دیا، کھلی سڑکیں دی، اچھے گھر دیے، علاج دیا، یہ ان کا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر لازم ہے. لیکن کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہے. جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، ترقی ملتی ہے، تو جہاں اس کے پازیٹیو کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سائیڈ افیکٹ کیا ہیں کہ انسان اپنے دین اور مذہب سے بیزار ہونا شروع کر دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ اسلام ہی کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اس سے دستبردار ہونے کی کوشش مت کرنا. کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے آج بتایا کہ جو 100-150 سال پہلے افغانی یہاں آئے تھے، کچھ پاکستانی آئے تھے، کچھ بلوچ آئے تھے، انہوں نے مسجدیں بنائی، ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں. جو مسجدیں بنا کر گئے ہیں آج ان کی زمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، مگر ان کی اولادیں آج اسلام کو فالو نہیں کرتی. بھائی آپ کے پاس یہاں سب کچھ ہے. ہمیں پاکستان میں جب بیان کرنا پڑتا ہے تو دو چیزوں پہ، اسلام پہ بھی ترقی پہ بھی الگ سے کرنا پڑتا ہے. دو چیزوں میں بیان کرنا پڑتا ہے. یہاں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، خوشحال زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، اور سب کچھ سیٹ ہے. مجھے کھانسی تھی، ختم ہو گئی. میں بہت کھانس رہا تھا بہت دنوں سے، بغیر کسی میڈیسن کے. جاپان آتے ہی میری کھانسی ختم ہو گئی. ایک دو ہلکی پھلکی سی کبھی کبھار دو چار جو آ جاتی تھی بہت زیادہ بات کرنے پر، تو وہ آسٹریلیا کے وہ بھی ختم ہو. تو نہ آپ یہاں کھانس رہے ہیں، نہ آپ یہاں کوئی بڑی بیماری ہے آپ کو، اتنی کھلی ڈلی سڑکیں. میں تو یہ گوروں کے گھر دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یار انہوں نے کیسے وینٹیلیشن کا انتظام ہے، سن لائٹ کا انتظام ہے گھر میں، اور ہر گھر کے باہر کچھ تھوڑا سا چمن ہے، کچھ گارڈن ہے چھوٹا موٹا. لوگ نہیں ہیں، باقی سب چیزیں ہیں. کمال کی بات ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے یار، سب کچھ ہے مگر پبلک مارکیٹ سے. ہمارے ہاں کمرہ ایک ہوتا ہے، اس میں پبلک اتنی ہوتی ہے کھڑکیوں سے نکل نکل کے گر رہے ہوتے ہیں. اتنے اچھے گھر تو انہوں نے بنا دیے، لیکن گھر کے لیے بندہ بھی تو چاہیے میرے بھائی. وہ خوشیاں آپ کر سکتے ہو یہاں. آپ گھر بھی بناؤ اور اس کو وہ بھی خواتین بیان سن رہی ہیں، وہ آپ بات بھی کر رہی ہیں. بیان خواتین کی بہت بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں. خواتین وہ غصہ کریں گی کہ ہم اس لیے آئے اسلام کے لیے بلایا تھا، ہمارے بیاہوں کو خراب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میں یہاں سنا نا، اور بھی جگہوں پہ جب ملکوں میں جانا ہو، 100 سال پہلے آئے، ان کی اولادیں کیا ہو گئی؟ مرتد. اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی اسلام کی ویلیو بتانا چاہتا ہوں. بھائی جو نعمت ان کے پاس ہے وہ لو ان سے، وہی تو لینے آئے ہو.
جو آپ کے پاس ہے اس سے دستبردار مت ہو. آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے, ہیرا ہے, آپ وہ دے کے سونے کے سکے لے رہے ہو, بھائی بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو.